अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज 10वीं मुहर्रमुल हराम है, आशूरे का दिन है। और अ, हमारा यानी हर इब्तदा जो है वो मुबारक से होती है, और इससे होती है कि सलामती हो हर तरफ, और प्यार की आवाज़। 10 मुहर्रमुल हराम और आशूरे का दिन अपने साथ एक मिक्स किस्म की कैफियत लेके आता है, जहाँ हमें इस बात का गम होता है कि नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जुल्म व सितम किया गया, खानवादा रसूल पर जुल्म व सितम किया गया, और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन को शहीद करके उनको इस दुनिया से यानी फना किया गया। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारी खुशियाँ ये हैं कि इमाम आली मकाम ने अपने ख़ानदान की कुर्बानियाँ देकर हमें अजीम सबक दिया। एक सबक नहीं, बहुत सारे आला किस्म के असबाक दिए हैं। और इंशाअल्लाह मेरा आज के मेरे इस प्रोग्राम में आज हम इसी बात पर गुफ्तगू करेंगे कि वो क्या असबाक हैं जो हम इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की इस अजीम शहादत से हासिल करते हैं। और सबक किसने हासिल किए हैं? अल्लाह वालों ने हासिल किए हैं, इसलिए कि फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। जो रहनुमाई होती है, नसीहत होती है, याद दहानी होती है, उससे मोमिनीन को कुरान पाक कहता है कि नफ़ा ही नफ़ा होता है। और इन अजीम मोमिनीन में हमारी हिंदुस्तान की सरजमीन के एक अजीम सपूत हैं, एक अजीम वली हैं, एक अजीम मोहसिन हैं मुसलमानों के। और यूँ कहिए कि सैयदुल औलिया हैं हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने भी वाक़या करबला से जो सबक लिया था और इमाम हुसैन की इस अजीम कुर्बानी से जो सबक हासिल किया था, वो कुछ उन्होंने इस तरह पेश किया था कि शाह हस्त हुसैन, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदाद नदा दस दर दस्ते यजीद, हक्का के बनाए ला इलाह हस्त हुसैन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ये नजराना अकीदत और मनकबत पेश की हज़रत इमाम आली मुकाम की बारगाह में, और उन असबाक का जिक्र किया है। फरमाते हैं कि हुसैन है ही बादशाह, हुसैन हकीकतन यानी बादशाह हैं, बल्कि दीन का मुजस्मा है। ये बड़ा खूबसूरत इस्तिआरा है जो है ना, यानी दीन का वो मुजस्मा है। यानी दीन की जो शक्ल सूरत है अगर देखनी है तो हजरत इमाम हुसैन की ज़ात में देखो, उनकी आदात में देखो, उनकी कुर्बानियों में देखो, उनकी इस अजीम शहादत में देखो, तो तुम्हें दीन मुस्तफ़ा का जो फ़लसफ़ा है और इसकी जो हकीकत है वो वाज़ेह हो जाएगी। और फिर फरमाया कि दी हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, और इस दीन को उन्होंने पनाह दी है। गोया कि शहादत की तरफ इशारा है कि इस शहादत से दीन इस्लाम को एक नई जिंदगी मिली थी। इसलिए दिगर शुअरा ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था कि कत्ल हुसैन असल में है मर्गे यजीद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो नाज़रीन इकराम, इंशाल्लाह मैं मज़ीद इस मौजू पर गुफ्तगू करूँगा कि इसमें हमारे लिए क्या असबाक हैं, और वो 4 आयात और 4 कुरान पाक के हिस्से जो अक्सर हम असबाक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। एक तो वो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, और दूसरा ये कि अल्लाह के महबूब को फरमाया कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इन अजरिया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, और या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह। इंशाअल्लाह ये पेश करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं अपने मेहमान जनाब डॉक्टर अमजद अजीज़, जो क्रीमिया इंस्टीट्यूट में हमारे आइमा के डायरेक्टर और कोऑर्डिनेटर हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। और ये इकबाल की शायरी के माहिर हैं, तो इंशाल्लाह इनसे कुछ इकबाल ने जो इस वाक़ये से सबक हासिल किए थे और जो पैगाम उन्होंने लिया था इससे,
وہ انشاءاللہ ان کی زبان سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر امجد عزیز صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ، آپ مجھے آج کے پروگرام کی دعوت دی۔ اوکے، تو انشاءاللہ میں عرض کر رہا تھا کہ انشاءاللہ ان سے گفتگو سنیں گے، اور اقبال نے جو اس سے ہمارے لیے پیغام دیے ہیں وہ ان سے سماعت کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ڈاکٹر امجد سے سماعت کریں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک نے ہمیں کیا سبق دیا ہے۔ سب سے پہلے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے، خانوادہ رسول سے ہر قسم کی جو کمزوری ہے اور جو بلیمش ہے اس کو دور کیا جائے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تاکہ ان سے ہر قسم کی جو رجس ہے، اور رجس سے یہاں مراد جو ہے وہ کسی قسم کی کمزوری نہیں ہے، اس لیے کہ سیئات الابرار حسنات یعنی جو اعلیٰ قسم کے لوگوں کی جو حسنات ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے کہ حضرت قرآن پاک فرما رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور آپ کے یعنی اخلاق میں جو کمزوری ہے اس کو دور کر اعلیٰ اخلاق جو ہے، عام اخلاق سے اعلیٰ اخلاق، عام روحانیت سے اعلیٰ روحانیت، اور عام سماجی تعلقات سے اعلیٰ قسم کے جو انداز ہیں ان تک آپ کو لے جائے گا۔ ایک تو یہ آیت ہے جس کو آیت تطہیر کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا وعدہ فرمایا کہ وہ اہل بیت کی تطہیر فرمائے گا، یہ حضور سر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک، خانوادہ پاک، خاندان کی خود تطہیر فرمائے گا۔ تو ڈاکٹر امجد صاحب موجود ہیں، تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ اقبال بڑے حساس تھے اور بڑے جذبات کے حامل تھے، تو آپ ان کے کلام میں آپ نے کیا پایا جائے نا؟ جی ڈاکٹر صاحب، واقع کربلا یہ انسانی اور اسلامی شعور کا ایک ایسا اب رنگ ہے جو امت پر ہمیشہ کے لیے راسخ ہو چکا ہے، اور ہماری تمام امت اسلامیہ جو جب ماہ محرم الحرام آتا ہے تو اس واقعے کی یاد کرتی ہے۔ علامہ اقبال نے اس واقعے کو ایک عزم اور ہمت اور جرأت و استقامت کے استعارے کے طور پر لیا۔ علامہ اقبال نے حق اور باطل کے درمیان فرق کے طور پر اس واقعے کو لیا، اور علامہ اقبال نے ایک خوبصورت رنگ دیا کہ وہ ذبح عظیم جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے وقت نہ ہو سکا، یعنی وہ ابتدا تھی، اس ذبح عظیم کو سیدنا امام الشہداء امام مقام نے اپنی شہادت کے ذریعے سے مکمل کر دیا۔ تو ذبح عظیم کا جو استعارہ ہیں وہ امام حسین ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے، کہ وہ حرم کی داستان جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جو چلی، حرم مکہ کی بنیاد رکھنے سے، اس کی جو بنیادوں کو سب سے مضبوط طریقے سے استوار کیا وہ امام علی مقام علیہ السلام نے۔ تو پھر آپ یہ جو استعارہ ہے نا ذبی کا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ہم نے ان پیک کرنا ہے اپنے ناظرین کے لیے، کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب وہ خواب دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایک ذبیح کا مطالبہ فرما رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو کہا کہ میں انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو ذبیح ہے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن پاک نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جو ہے ایک عظیم فدیہ دیا۔
اور تو تو علامہ اقبال جو ہیں وہ امام حسین کہتے ہیں کہ یہ نہایت ہیں اس ذبیح کی، یعنی گویا کہ اسماعیل علیہ السلام کو تو ذبح نہیں کیا گیا تھا، ان کی جگہ تو جنت سے ایک دمبا جو ہے وہ رنسم کی طور پر، فدیے کی طور پر، فدیۃ عظیم یا کی طور پر پیش کیا گیا تھا۔ تو اب جو ہے اقبال یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ابتدا تھی 4000 سال پہلے، اس کی نہایت کیا ہے؟ یہ شہادت امام حسین، جس میں امام حسین کا سر جو ہے وہ ان کے تن سے جدا کیا گیا۔ جی، اور اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال مختلف اشعار لکھتے ہیں، ہماری نوجوان نسل کو بھی سیدنا امام شہداء آپ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ابھارتے ہیں۔ کئی کسی جگہ پر آپ جو ہے جو کوفی کو بھی، کوفہ کے شہر کو بھی استعارہ آپ نے جفا کا بنا دیا۔ تو ایک اور شعر ہے بڑا خوبصورت آپ کا، کہ آپ کہتے ہیں کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ یعنی سیدنا امام الشہداء نے توحید باری تعالیٰ کا جو درس نقش کیا صحرا پر، اس کی وجہ سے وہ درس جو ہے وہ امت کے ہر فرد کے دل میں راسخ ہو چکا ہے۔ اور کوفہ اور شام کے جو انداز ہیں، یعنی جو منافقت کا رنگ ہے، جو جفا کا رنگ ہے، جو جور کا رنگ ہے، جو دین سے دوری کا رنگ ہے، یہ ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے آتے رہیں گے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ باطل جو ہے وہ مختلف طریقوں سے اپنے حملے کرتا رہے گا، اور صاحب عزم و استقامت مومن ان حملوں کو سیدنا امام الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے برداشت کرتا رہے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب جی، یہ ایک استعارہ ہے ذبیح کا، اور انہوں نے کیا فرمایا اقبال نے شہادت امام حسین کے متعلق؟ جی، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب رموز بے خودی میں اقبال نے اپنی مارکۃ الاراء فارسی نظم جو ہے وہ ایک طویل نظم لکھی ہے، اور اس نظم کی اہمیت یہ ہے کہ امام رضا جو ان کے ایران میں ان کے روزے پر یہ جو ہے انہوں نے لکھی ہوئی ہے نظم۔ اگرچہ ہم اہل سنہ والجماعت ہیں، اور ہمارا جو نقطۂ نظر ہے اہل بیت کرام کے ساتھ محبت کا، وہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کو بھی اتنی محبت کرتے ہیں، اصحاب رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، اور شیعہ جو ہے وہ ان کا ایک الگ پرسپیکٹیو ہے۔ اور شہادت امام حسین کو بھی ہم اپنے رنگ میں اس طور پر دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے جرأت اور استقامت اور بہادری کا استعارہ لیتے ہیں، نہ کہ مظلومیت کا ایک طویل سفر۔ لیکن وہاں پر انہوں نے یہ لکھی ہوئی، اور امام خمینی سے پوچھا گیا تھا کہ یہ نظم آپ نے وہاں پر کیوں لکھی، حالانکہ ایرانیوں کے اپنے بے شمار شعراء ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس سے بہتر کوئی اگر نظم لا سکتے ہو تو لاؤ، میں وہ لکھوا دیتا ہوں۔ تو وہ نظم ہے کہ امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد زبستان رسول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانئے ذبح عظیم آمد پسر۔ کہ وہ عاشقوں کے اماموں پیشوا حضرت فاطمہ الزہرا کے فرزند ارجمند اور نبی کے باغ کا سرو آزاد امام حسین ہیں۔ اللہ اللہ آپ کی کیا شان ہے کہ بسم اللہ کی با آپ کے والد گرامی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ہیں، اور معنی ذبح عظیم آپ نے جو ہے وہ پورا کیا۔ اب یہاں پر ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے کہ بسم اللہ یعنی قرآن کی حقانیت جو ہے وہ آپ نے ایک آپ کے ارشاد میں ہے کہ بسم اللہ میں ساری موجود ہے، اور بسم اللہ کی بات کو علامہ اقبال نے استعارتاً استعمال کیا۔ تو گویا جو ہے وہ پرورش جو ہے جس گود میں ہوئی امام علی مقام کی، اس طرف یہ استعارہ ہے۔ اور اس سے پہلے پھر ہم دوبارہ آئیں گے اقبال کی جو شاعری ہے اس کی طرف، لیکن آئیے قرآن پاک میں جو خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان، اور رسول اللہ کی فیملی کی جو عظمت ہے،
اس کے متعلق قرآن پاک ہمیں ایک طریقہ بتاتا ہے کہ فرمایا کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ آپ فرما دیں کہ ہم آپ سے اے قریش، اے مکے والو، کوئی کسی قسم کا بدلہ نہیں میں چاہتا سوائے اس کے کہ جو میرے قرابت دار ہیں ان کی محبت۔ اور اس کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن ایک ان میں سے ہم جو لیتے ہیں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے جو خانوادہ ہے اس کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ وفاداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تو اس کو الحمدللہ امت مسلمہ نے جس طریقے سے لیا ہے وہ یہ کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے جو ہے نا۔ اور جیسے کہ بہت ساری احادیث سے آپ نے فرمایا کہ انا من حسین و حسین منی، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، اور اس قسم کے اور بہت ساری یعنی جو احادیث ہیں۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور پھر یہ فرمایا کہ میرا جو خاندان ہے کسفینۃ نوح، میرا جو خاندان ہے عطرت وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، کہ جو اس میں سوار ہوا اس نے جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو اس کشتی میں تھا اس زمانے میں وہ محفوظ ہو گیا، جو نہیں تھا وہ غرق ہو گیا۔ تو دوسرے الفاظ میں جو سفینہ ہے وہ خانوادہ رسول کا ہے، اور جو کمپاس ہے اور جو نیویگیشن سسٹم ہے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت الحمدللہ سفینہ خاندان نبوی میں سوار ہیں، اور جو اصحاب رسول ہیں ان کی روشنی سے اپنی منزل جو ہے اس کی طرف رواں دواں ہیں جو ہے نا۔ تو جی اب آپ مزید جو ہے نا اقبال کی جو شاعری میں خاندان رسول اور خصوصاً امام عالی مقام کی جو محبت کا اظہار ہے وہ کچھ بتائیے جناب۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک اور بڑی خوبصورت شاعری میں اقبال ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو فقر ہے، فقر کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں۔ ایک فقر جو ہے وہ جو فقر اضطراری جس کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے اندر یاس، نا امیدی اور کمزوری اور جس طرح مانگنا آتا ہے، ایک فقر کی وہ قسم ہے۔ اور دوسری وہ فقر ہے، فقر اختیاری ہے، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ جو ہے امام علی مقام کے اس رنگ کو، عشق کے اس رنگ کو جو ہے وہ فقر اختیاری میں لے کر آتے ہیں، اور کہتے ہیں اس فقر میں بادشاہت انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ آپ کے اشعار ہیں کہ ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخ چیری، ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخ چیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دل گیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دل گیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری، ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری امیری، ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اب دیکھیے کہ فقر کو اقبال ڈاکٹر اقبال اپنے ڈاکٹر امجد یہاں فقر سے مراد صرف یعنی مالی غربت نہیں ہے۔ آئی تھنک اقبال کا بڑا ایک وسیع تناظر تھا جو ہے نا، کہ اس میں صرف مالی غربت نہیں بلکہ وہ ذہن کی غربت، فکر کی غربت اور ذہنی غلامی اور جو حقیقی آزادی ہے اس کا فقدان جو ہے نا۔ تو یہاں اقبال میرے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اقبال یہ بتا رہے ہیں کہ امام حسین کا جو فقر تھا وہ مال کی کمی یا فکر کی غلامی یا کسی کی اس طرح اندھی تقلید نہیں تھا، بلکہ آپ یعنی بڑی اونچی یعنی ذات کے تھے۔ بہرحال آپ اس کی وضاحت کریں۔ وہ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب کہ ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری،
یعنی آپ کا فقر وہ تھا جس سے بادشاہتوں کے راز کھلتے ہیں، اور ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری، آپ کا فقر وہ تھا جس سے مٹی میں جو ہے شفا آ جاتی تھی، اور ایک فقر سکھاتا ہے، ایک فقر ہے شبیری، یعنی پورا جو کانسیپٹ ہے کربلا کا، وہ شبیری کو آپ نے وہ فقر سکھا دیا، اور اس فقر میں ہے میری، اور آگے کہا دیا کہ میراث مسلمانی سرمایہ شبیری، کہ مسلمان کی جو میراث ہے وہ ہے ہی سرمایہ اور شبیری۔ یہاں جو اصل تعلیم ہے میرے خیال میں وہ یہ دے رہے کہ فقر سے مراد کیا ہے؟ فقر یعنی مادہ پرستی، جی کہ انسان مادے پر اتنا وہ اعتبار کرے، اتنا محتاج ہو جائے اس کا، کہ اس کی زندگی جو ہے وہ صرف مادے کے گرد گھومتی رہے، اور اپنی خود ہی اس کی جو ہے نا ختم ہو جائے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ اقبال یہاں فقر کو اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ یہ مادہ پرستی، اور شبیری جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک نام بھی ہے، اور اس کو وہ استعارہ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ روحانیت ہے، اور یہ رد ہے اس ظاہری جو ہے نا مادہ پرستی کا، کہ انسان جو ہے وہ اگر اس کی فکر جو ہے وہ صحیح ہے تو اس قسم کا فقر جو ہے یہ بھی کوئی نقصان دہ نہیں ہے جائے نا۔ جی جی ایک اور جو ہے ڈاکٹر صاحب، جو وہی جو فارسی رباعی ہے، اس میں اقبال جو ہیں وہ یہ فرعون و یزید ان دونوں کو جو ہے وہ باطل کے استعارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور حق کو موسیٰ و شبیر کے ذریعے سے۔ وہ اقبال کہتے ہیں کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آیت پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ کہ موسیٰ و فرعون اور شبیر و یزید یہ دو ایسی قوتیں ہیں جو ہمیشہ سے برسر پیکار ہیں، ہمیشہ سے یہ حق اور باطل کی لڑائی جاری ہے۔ اسی بارے میں ایک اور آپ کا اردو میں شعر ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، تو چراغ مصطفی شرار بولہبی اس کو بھی۔ اور آخر میں آپ کہتے ہیں کہ زندہ حق از قوت شبیری است، حق کو ہمیشہ حضرت شبیر اور واقع کربلا سے قوت ملتی ہے، باطل آخر داغ حسرت میری است، اور باطل کی آخرش، انتہا، انجام کار کی تباہی اور بربادی اور نقصان اور شکست پر ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، جی یہ یہاں ماشاءاللہ ایک اور انہوں نے حق اور باطل کا تصور اور استعارے کی طور پر جو ہے نا، یعنی شہادت حسین کو وہ استعارے کی طور پر استعمال کر رہے ہیں حق اور باطل کے لیے جو ہے نا، اور یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑا اہم ہے، چونکہ قرآن پاک میں انہوں نے مثال دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو مقابلہ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کا جو مقابلہ ہے، اور نوح علیہ السلام اور ان کی باغی قوم کا مقابلہ ہے، یا دیگر انبیاء کرام اور ان کے نافرمان قوم کے سرداروں کا جو آپس میں حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کا مقابلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ ایک طرف حسین جو حق کے نمائندے ہیں اور نشان ہیں، اور دوسری طرف یزید جو باطل کا یعنی کی علامت ہے اور نشانی ہے۔ جی ہاں۔ اور اس طریقے سے ڈاکٹر صاحب ایک اور جو عشق کا استعارہ اقبال دیتے ہیں، اور اس میں وہ مختلف جو ہماری اسلامی تلقیمات اور استعارے ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں، تشبیہات کا استعمال کرتے ہیں۔ تو عشق کو آپ نے جو ہے وہ کیسے خوبصورت رنگ دے دیا ہے، یعنی مارکہ کربلا کو، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہمارے اسلامی تاریخ کے واقعات ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ کہ دیکھیں حضرت خلیل اللہ کا جو سچ بولنا ہے وہ بھی عشق ہے، صبر حسین بھی، تو یہ در حقیقت عشق الہی کی طرف استعارہ ہے یہ۔ جی ہاں، اور اس میں اگین ایک پہلے تو ذبیح اللہ کی مثال دیتی، اسماعیل علیہ السلام جو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، اب صدق خلیل کی بات ہو رہی ہے، اور صبر حسین۔ اگین اقبال ہمیں
ان سے سبق حاصل اور اخلاقی سبق، صدق اور صبر دونوں اخلاقی وصف ہیں جو ہے نا. تو انشاءاللہ ناظرین ہماری شارٹ بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور ڈاکٹر امجد عزیز آپ کو اقبال کی اور کچھ شاعری بھی پیش کریں گے جو ہے نا انشاءاللہ دوبارہ واپس تشریف لانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، عاشورے کا دن ہے. آپ میں سے اکثر حضرات اور خواتین روزے میں ہوں گے اور ایک قسم کی امام حسین کی یاد ذہن میں ہوگی، دل میں غم ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قسم کی خوشی ہوگی کہ اللہ کے نواسے، اللہ کے رسول کے نواسے نے اپنی جان دے کر اپنے نانا کے دین کی حفاظت کی اور ہمارے لیے ایک ایسا نمونہ پیش کیا جو بے مثل ہے، بے نظیر ہے، اور نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر. اقبال کہتے ہیں کہ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک انسان اپنا سب کچھ تن من جو ہے وہ قربان نہ کرے اپنے مشن کے لیے، اس وقت تک اس مشن میں وہ کامیابی نہیں حاصل کرتا. اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان دے کر، اپنا خانوادہ پیش کر کے یہ ثبوت پیش کیا کہ ہم اپنا سب کچھ اس دین کی عظمت اور شان کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ عظیم ہے، یہ عظیم تر ہے، اور اس میں انسانیت کی بہتری ہے، انسانیت کا اس میں بقا ہے. اسلام جو ہے اصل میں انسانی زندگی کو فلورش، انسانی زندگی کو بالیدگی، انسانی زندگی کو کامیاب بنانے کا دوسرا نام ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن جو ہیں اپنی نمازوں میں جو خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، فوکس کرنے والے لوگ ہیں، یہ دراصل کامیاب ہیں. اولئک هم الفائزون، یہ جیتنے والے ہیں، یہ جیتا ہوا گروہ ہے جو ہے نا. تو الحمدللہ فوز و فلاح جو ہے وہ صرف اور صرف اس دین میں ہے. اس لیے اس کی عظمت جو ہے وہ اتنی عظیم ہے کہ امام حسین اپنی جان، اپنے خانوادے کو پیش کرنے کے لیے تیار تھے. وہ جانتے تھے کہ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. تو ڈاکٹر امجد، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی ایک خود بڑے عاشق تھے، جو عاشق رسول تھے، اور پھر وہ بہت ہی عظیم محب اسلام تھے. اسلام کی حب اور محبت ان کے دل و پا میں رسی ہوئی تھی، بسی ہوئی تھی. اور وہ جب اسلامی تاریخ کو پڑھتے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ اکثر رویا کرتے، اور آپ کے بہت سارے اشعار اسی موضوع پر ہیں کہ کتنے عظیم تھے. لیکن تاریخ میں وہ جو مواقع آئے جہاں ناکامی ہوئی تو اس پر وہ بڑے یعنی افسوس انہوں نے کیا. اور وہ اس واقعہ کو یعنی واقعہ کربلا کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے پہلے بتایا کہ جرت اور شجاعت کا کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے. اور کیا جو ہے نا اقبال اس واقعہ سے ہمیں سبق دیتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، وہی نظم جس رموز بے خودی کی کے دیگر اشعار ہیں، ایک اور نظریہ جو ہے وہ اس کی وضاحت اقبال کرتے ہیں کہ یہ کوئی جنگ جو تھی یہ کوئی شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ کوئی سلطنت اور طاقت کے حصول کی جنگ نہیں تھی، بلکہ امام علی مقام نے مقاصد کے حصول کے لیے جو ہے یہ سفر کیا. اور سب سے بڑی دلیل اس سفر ہے کہ آپ کے پاس صرف 72 لوگ تھے اور آپ کے مقابلے میں 1000 تھی. تو اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ آپ کا مقصد سلطنت کا حصول تھا یا آپ کا مقصد جو ہے وہ جاہ و حشمت کا حصول تھا، تو وہ تو پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیتی تھی. نصوص قرآنیہ سے، احادیث کی کثرت
سے یہ ثابت ہے کہ آپ کا مقام جو ہے سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار، الحسین منی وانا من الحسین، اس سے بڑا اور کیا آپ کو مرتبہ حاصل ہوگا؟ تو 72 اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو آپ نکلے، تو آپ کا مقصد یہی تھا کہ جو ہے وہ ایک ایسے مقصد کے لیے باہر نکلوں جہاں پر جو ہے لوگوں کو اصلاح کی جائے۔ تو اس کے حوالے سے اقبال لکھتے ہیں کہ مدعائے سلطنت بودے اگر، خود نہ کرتے باچنی ساما سفر، دشمنا چون ریگ صحرا لا تعد، دوستانے او بیزدہ ہم عدد۔ یعنی اگر امام حسین سلطنت کے خواہاں ہوتے تو اتنے تھوڑے آدمی اور معمولی سر و سامان کے ساتھ کیوں سفر کرتے، اور دشمنا چون ریگ صحرا لا تعد۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ کے دشمن اتنے زیادہ تھے جتنے ریت کے ذرے تھے اور گنے نہیں جا سکتے تھے۔ اور یہاں پر ایک خوبصورت آپ استعارہ دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ دوستانی او پا یزدہ ہم مدد، کہ آپ کے جو دوست تھے، آپ کے رفقا تھے، ان کی تعداد اتنی تھی جتنے لفظ یزداں، اور لفظ یزداں سے مراد خدا کی ذات ہوتی ہے، توحید باری تعالیٰ، جتنے لفظ یزداں کے حروف ابجد بنتے ہیں۔ اب حروف ابجد آپ کو پتا ہے کہ حروف تہجی کے جتنے بھی حروف ہیں، ان ہر حرفوں کا ایک خاص جو ہے وہ عدد متعین ہوتا ہے۔ مثلا یا کے 10 عدد ہیں، زا کے 7 عدد ہیں، تو لفظ یزداں کے ٹوٹل جو حروف ابجد بنتے ہیں وہ 72 بنتے ہیں۔ تو اقبال نے یزداں کے لفظ کو استعارتاً خدا کے لفظ کو ان 72 تن کے ساتھ ملا دیا کہ یہ بڑا بہت ہی عجیب اور عجیب، بہت ہی یہ اعلیٰ جو ہے نا ان کی اعلیٰ فکر اور استعارہ ہے سوچ کی کہ توحید علامت ہے۔ باری تعالیٰ کی حفاظت امام علی مقام نے کی، اور آپ کے ساتھ جو تعداد تھی لوگوں کی، 72 لوگوں کی تعداد، وہ حروف کے اعتبار سے اور اپنے عمل کے اعتبار سے بھی توحید باری تعالیٰ کو بچانے کے لیے نکلے تھے۔ اور بعد میں اقبال کہتے ہیں تیغ بہر عزتیں دی است و بس، مقصد اوں حفظ آئی نست و بست، کہ مومن کی جو تیغ ہے، مومن کی جو تلوار ہے، مومن کا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ دین کی حفاظت ہے، اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور امام علی مقام کا مقصد آئین محمدی کی حفاظت تھا اور کچھ نہیں تھا۔ یہاں ایک بڑی اہم بات ہے کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، یہ سورہ الحج کی آیت ہے، جس سے علماء نے، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پہلی آیت ہے جس سے مسلمانوں کو اسلحہ اٹھا کر دشمن کا جسمانی طور پر مقابلہ کرنے کی اجازت دی گئی۔ اور اس کے تحت جو ہے اکثر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ہمارا اس پر جمہور کا آلموسٹ اجماع ہے کہ مسلمان اور مسلمان فوج جو ہے وہ اوفینسو نہیں ہوتی، وہ پہلے جو ہے حملہ نہیں کرتی جائے نا، وہ لڑائی شروع نہیں کرتے، وہ جنگ کے شیدائی نہیں ہوتے جائے نا، مجبوراً دفاع کے لیے جو ہے نا استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ اقبال بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں جو مقصد تھا وہ حفاظت دین اور دفاع دین تھا جو ہے نا۔ اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ یہاں کی جو وزارت ہے فوج کی، اس کا نام ہے منسٹری آف ڈیفینس جو ہے نا، یعنی کہ ہمارا کام جو ہے وہ اوفینسو ہونا نہیں ہے بلکہ ڈیفینسو ہے، اپنی حفاظت کرنا، اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، اور اپنی جو زمین اور اپنا جو وطن ہے اس کی حفاظت کرنا۔ یہ بڑا اعلیٰ ایک اسلامی اور قرآنی تصور ہے کہ انسانوں کو دوسروں کے ملکوں پر نگاہیں نہیں ہونی چاہیے، دوسروں کی جائیدادوں پر نگاہیں نہیں ہونی چاہیے، دوسروں کے مال و دولت پر جو ہے نگاہیں نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی یہ اسلام کے امن کی جو ہے ایک بڑی خوبصورت علامت ہے۔ جی ہاں جی ڈاکٹر صاحب، اور اسی فکر کو جو آپ نے ابھی بیان کی، اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یعنی ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر، تو یعنی ہر وہ عمل جو ناحق ہے، جہاں پر حق نہیں ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ جی جی۔
تو اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب یہ اقبال جو ہیں یہ چونکہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ قرآن کے ساتھ آپ کی بڑی محبت تھی، تو آپ نے ساری زندگی قرآن مجید کی تلاوت کی. جس وقت آپ آخری عمر کے آخری حصے میں تھے، بہت بیمار تھے. یہاں یہ کہ صرف تلاوت نہیں کی بلکہ سمجھا. سمجھا. اور میں جی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل ہم صرف تلاوت کرنے والے ہیں. جی اور جی اور یہ اس ناظرین یہ آپ کی توہین نہیں ہو رہی، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ تلاوت کرنے والے ہیں نہ کہ قرآن پاک کو سمجھنے والے ہیں. لیکن اقبال کہتا ہے کہ اصل وہ نظر آتا ہے کہ وہ قاری قرآن ہے، لیکن ہے حقیقت میں قرآن. قرآن. یعنی قرآن پر عمل کرنا، اور عمل اس وقت ہوگا جب سمجھ ہوگی، ترجمہ ہوگا، تفسیر ہوگی، اور اپنی زبان میں اس کو ہم اپنے محاورات میں، اپنے جو زبان کے محاورے ہیں ان میں جب اس کو سمجھیں گے اور اس سہل اور ایسر اور انتہائی آسان انداز میں جیسے کہ صحابہ کرام سمجھا کرتے تھے، جس وقت پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تو صحابہ جیسے اس طرح جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے اس کا فہم نہیں ہوگا اور پھر عمل نہیں ہو سکے گا. جی ہاں، کیا کہتے ہیں ایک بات؟ جی ہاں، تو بالکل یہی بات کہ وہ آخر میں آخری عمر میں مثنوی مولانا روم اور قرآن مجید پڑھتے تھے. اور ظاہری بات ہے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا علامہ اقبال سے پڑھ کے قرآن مجید کو کس نے سمجھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے، اس واقعے میں در حقیقت قرآن کی سمجھ، قرآن کے جو مفاہیم ہیں اس کی سمجھ اس واقعے سے ملتی ہے. کیونکہ حسین علیہ السلام، آپ قرآن، آپ کے گھر میں قرآن نازل ہوا، آپ موجود تھے، تو آپ کو آپ سے پڑھ کے قرآن کو کون جاتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ رمز قرآن از حسین آموختیں، کہ قرآن کے رموز و اسرار حسین سے سیکھیں. ذات او شو لہا اندوختم، شوکت شامو فر بغداد رفت. سطوت غرنات ہم از یاد رفت، تار ما از زخماش لرزاں ہنوز، تازہ از تکبیر او ایما ہنوز. کہ ہم نے اسرار و رموز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے ہیں، اور انہی کی روشن کی ہوئی آگ سے شعلے سمیٹ رہے ہیں. دنیا کی حکومتیں آئیں اور مٹ گئیں، شام کی شوکت، بغداد کا کر و فر، غرناطہ کی سطوت، یہ ساری ہماری یادیں رہ گئی ہیں جہاں پر مسلمانوں کی عظیم حکومتیں تھیں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ تارما زخماش لرزاں ہنوز، تازہ تکبیر او ایما ہنوز، کہ امام حسین کی مضراب ہمارے ساز کے تار اب تک چھیڑ رہی ہے، جن سے نغمے نکل رہے ہیں، اور اب تک نعرہ تکبیر کی صداؤں سے ہمارے ایمان تازہ ہو رہے ہیں. گویا کربلا جو ہے وہ ہمارے انسانی شعور میں، اسلامی شعور میں ہمیشہ سے زندہ ہے. اور محرم آتے ہی ہم کربلا، واقع کربلا، اور اس کے ذریعے سے قوت اور طاقت حاصل کرتے ہیں. اور قرآن کا بھی مقصد یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ حق اور باطل کی شناخت کر سکے. ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے. اور ڈاکٹر صاحب اسے یہاں پر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ سے آپ کی جو میجسٹک قرآن ہے اور اس کا جو دوسرا پیپر بیک ورژن ہے، اس میں ہزارہا لوگوں نے جو اس کے ذریعے سے دین کے ساتھ قربت حاصل کی، اور اس کے ذریعے سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام بھی قبول کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ وابستگی، یہ امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا حق کی طرف لے کر آنا، اسی چیز کو اقبال نے بھی جو ہے اپنے ان کلمات میں سمویا ہے کہ در حقیقت یہ قرآن کے قریب کرنے کا مقصد تھا لوگوں کو. جی. اقبال اصل میں شہادت امام حسین کو قرآن پاک کے ساتھ یہ ایک خصوصی نسبت دے رہے ہیں. اور حقیقتاً جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ دین اسلام کا مقصد ہمیں کامیاب بنانا ہے، اور اپنے رب کا جو رضا ہے حاصل کرنے کے لیے ہمیں تیار کرنا ہے، تاکہ ہم رضائے الہی حاصل کر سکے، خوشنودی الہی حاصل کر کے، رب کی رضا حاصل کر کے جنت کے مستحق بنے. تو اس کے لیے قرآن پاک جو ہے وہ یوں کہ یہ کہ ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے.
اور یہ ایک طریقے سے جو ہے نا وہ موازنہ کر رہے ہیں کہ شہادت حسین اور قرآن پاک جو ہیں ان کی آپس میں کتنا گہرا چولی دامن کا ایک تعلق ہے کہ اس کے بغیر جو ہے نہ شہادت ہو سکتی ہے اور نہ قرآن پاک پر عمل کیا جا سکتا ہے جو ہے نا. تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ان محرم آج عاشورے کا دن ہے اور یہ وہ دن ہے جب کہ امام عالی مقام کی شہادت ہوئی تھی اور اس کی عظمت کو پہچاننے کے لیے یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف تشریف لائے تو روزے 10 محرم کا روزہ جو ہے نا عاشورے کا روزہ آپ نے رکھنا شروع کیا اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ اگلے سال بھی اگر ہوا تو 9ویں کو بھی رکھوں گا جو ہے نا. تو پیشن گویاں کرنا یعنی رموز کے ذریعے اسرار کے ذریعے اور اقبال بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ واقعہ سارا جو ہے وہ گہرے قسم کے اسرار و رموز کا ایک حسین جو ہے وہ ایک تصویر ہے جو ہے نا. تو آپ کے پاس کوئی اور اس کے اقبال کی اس حوالے سے ہیں اشعار تو میرے خیال میں ہمارے ناظرین جو ہیں وہ سنیں گے. جی اس کے بعد جو ہے وہ اقبال جو ہے وہ اپنے دل کی ایک یہ آخری شعر ہے اسی نظم کا اور ایک اور فکر جو اقبال لاتے ہیں وہ بھی میں پہلے ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ اب یہ سارا لکھ کے مختلف مقامات پر ڈاکٹر صاحب ایک المیہ کا بھی اظہار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت امت اسلامیہ کو حسینی کردار کی ضرورت ہے. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ خانقاہوں میں آپ جو ہے وہ بیٹھ کے لا الہ ہو کر رہے ہیں یہ نہیں آپ کارے منظر جو ہے وہ کرنا ہے آگے بڑھنا ہے. اور ایک اور پھر وہ المیہ کرتے کیونکہ اقبال جس دور میں ڈاکٹر صاحب زندہ رہے وہ غلامی کا دور تھا. امت اسلامیہ تقریباً سب غلامی میں تھی. تو آپ ایک شکوہ کرتے ہیں کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ ہے تابدار ابھی گیسو دجلہ و فرات کہ دجلہ و فرات کے گیسو اسی طرح روشن ہیں. یعنی باطل ابھی بھی پوری دنیا پہ اپنا قبضہ کیے ہوئے ہے. اس کی جو ہے وہ چکا چون جو ہے آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہے ہماری نسلوں کو برباد کر رہی ہے. باطل ہر مختلف رنگوں سے شیطنت مختلف رنگوں سے شامل ہے لیکن قافلہ حسین میں ایک قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. یہ جو ہے وہ المیہ اس کا اظہار کرتا ہے. یہ بڑی خوبصورت جو ہے نا کلام ہے اور اس سے اقبال کا جو درد اور جو حقیقت حال تھی اس وقت یعنی یہ وہ دور تھا نا جب کہ ہر طرف یورپین سامراج جو ہے وہ چھایا ہوا تھا. برطانیہ نے ہندوستان کو قبضے میں لیا ہوا تھا. بہت سارے افریقی ممالک کو اٹلی نے فرانس نے جرمنی نے ان سب ممالک نے چھوٹے چھوٹے ملک بیلجیم ہو گیا پورچوگل ہو گیا یعنی چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں یورپ کے انہوں نے بڑے بڑے اسلامی ممالک پر جو ہے نا قبضے کیے ہوئے تھے. تو اس کا جو یقیناً اقبال کو بڑا غم اور دکھ تھا اس بات کا جو ہے نا اور کہتے ہیں کہ کاش اگر امام حسین ہوتے تو یہ جو ہے آج ہمیں شرمندگی اور یہ ذلت جو ہے اس کا سامنا نہ کرنا پڑتا. تو اس سے بھی وہ شہادت حسین کی جو عظمت ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ ہے تابدار ابھی گیسو دجلہ و فرات. اس سے ایک ڈاکٹر صاحب استعارہ بھی لے رہے ہیں کہ آج بھی ہمارے اسلام میں مسلمان نسلوں میں حسینی کردار کے حامل لوگوں کی ضرورت ہے کیونکہ آج بھی حق و باطل کا وہی مارکا درپیش ہے. آج بھی جو ہے وہ ہماری نسلوں کو خراب کرنے والے ان کو برباد کرنے والے مختلف عناصر مختلف طریقوں سے حملہ آور ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بھی اکثر اپنی گفتگو میں یہی بات کرتے ہیں ہم بھی یہی بات کرتے رہتے ہیں کہ کیسے اپنی نسل نو کو دین کے ساتھ دین کے جو ہمارے خوبصورت یہ استعارے ہیں یا واقعات ہیں ان کے ذریعے سے ان کو دین کے قریب کیا جائے. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم اس چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں ہماری مساجد ہمارے اداروں میں جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کو کیسے کے ذریعے سے لوگوں کے دین کی حفاظت کرنی چاہیے. گھر میں استعارتاً اقبال اس میں لے رہے ہیں کہ
آج بھی حسینی کردار ہم سب سے متقاضی ہے کہ ہم اس کردار کے حامل افراد بنیں. ماشاءاللہ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کے اس پروگرام کا لب لباب ہے وہ یہ کہ ہمیں امام حسین کی اس عظیم شہادت سے کیا سبق خود بھی حاصل کرنے ہیں اور اپنی اولاد اور اپنی نئی نسل کو ہم پیش کر سکتے ہیں. اور ان کے اندر ایک یعنی اس میں مظلومیت کے بجائے ہم جرأت اور شجاعت کا پیغام ہے. اس میں بے صبری اور المناکی کو محسوس کرنے کی بجائے ہم اگر امام حسین کا صبر اور شکر جو ہے وہ پیش کریں کہ یہ وہ اخلاق ہیں. اور شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ فخر کی کہ امام حسین جانتے تھے کہ ایک طرف ہم 72 ہے اور ہمارے پاس وہ ساز و سامان نہیں ہے. فخر ہے دنیاوی طور پر، یعنی قلت ہے مال کی، اسلحے کی، لیکن جو ذہن ہے، جو فہم ہے اور جو فکر ہے وہ بڑی عظیم اور بلند ہے. وہ حق کے لیے ہے، سچ کے لیے ہے. اور یہ کہ انسانوں کو یہ بتانا کہ سچائی جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہے گی. میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کی ان اشعار سے ہمیں یہ خوبصورت میسج ملتا ہے. آپ چند سیکنڈز میں جو ہے نا اس کا اگر خلاصہ پیش کریں تو پروگرام ختم ہونے والا ہے. اور یہ آخری جو ہے وہ شعر ہے اسی نظم کا، رموز بے خودی کا. اس میں اقبال کہتے ہیں کہ اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اشک ماں بر خاک پاک او رساں. اے باد صبا، اے دور رہنے والوں کا پیغام لے جانے والی ہوا، ہمارے آنسوؤں کا ہدیہ امام حسین کے مرکز مقدس پر پہنچا دے. تو گویا وہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری بقا اور ہمارا بچاؤ اسی میں ہے کہ ہم امام علی مقام کے نقش قدم پر چلیں اور آپ کے حضور حاضر. یہ بہت خوبصورت شعر ہے جس پر ہم اپنے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.